नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमना आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अंफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा इरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीना व अल्लिमना मिन्हुमा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लास्ट वाले लेक्चर में जो हमारी सूरह बकरा है वो कंप्लीट हुई है, ठीक है। और सूरह बकरा जो है वो कुरान पाक की बहुत ही एक मुफस्सल और एक जामे, जो जिसको आप कह सकते हैं एक सूरा है और बहुत डिटेल भी है। तो इसके अंदर हमें बहुत सारे जो अहकामात हमने देखे थे वो उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें मोस्टली जो थे वो तलाक़ के बारे में थे और हैज़ के मसाइल थे, हज उम्रा के बारे में हमने पढ़ा था। फिर इसके अलावा यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं के बारे में, इद्दत के बारे में। तो गर्ज़ बहुत सारे जो अहकामात थे वो हमें इस सूरा के अंदर नज़र आते हैं। इसी तरह से हमने उसमें जो था वो लास्ट जो हमारी आयत थी उसमें हमने सूद के मुतालिक देखा था। फिर कर्ज़ से मुतालिक बहुत डिटेल आयत थी, बहुत सारे अहकामात थे जो कि हमने देखे थे। तो ये जो सूरह बकरा है, हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, ये जो दो सूरतें हैं, इन दोनों का आपस में जोड़े का ताल्लुक था, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आज जो है वो हम आले इमरान जो थी वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट तो कर ली थी, ठीक है। और सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो सूरह बकरा के ऊपर एंड हो गया था, करना था लेकिन वक्त की कमी के बायस सूरह आले इमरान को स्टार्ट हम नहीं कर सके थे। हमने 3rd पारा स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसकी कुछ आयत थी जो कि हमने जो आई थी इस अभी ये जो सूरह आले इमरान है ये 3rd पारा से स्टार्ट हो रही है। और सूरह आले इमरान का अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें या इसका शान नज़ूल देखें तो सूरह आले इमरान के अंदर जो है वो 20 रुकू हैं और 200 आयत हैं। और ये जो सूरा है इसका नाम जो है ये इसी सूरा के अंदर इसकी आयत नंबर 33 है उससे लिया गया है। और जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है आले इमरान, तो इसमें जो आले इमरान हैं उनका ज़िक्र हमें मिलेगा। अब ये आले इमरान कौन है? इमरान जो हैं वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद, ठीक है। और हज़रत ईसा जो कि अल्लाह ताला के नबी थे ये उनके नाना हैं, ठीक है। तो एक पूरा एक उस पूरी एक आल के हिसाब से जो है वो यहाँ पे हमें उनका ज़िक्र जो है वो हम इसमें देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो ये तो मैंने पहले बता दिया कि सूरह आले इमरान और सूरह बकरा जो हैं ये आपस में इनका पेयर है, ठीक है। सूरह बकरा के अंदर हमने क्या देखा था कि उसका जो आगाज़ था वो भी हुआ था अलिफ लाम मीम के साथ। सेम उसी तरह से ये जो सूरह आले इमरान है इसका भी आगाज़ जो है वो अलिफ लाम मीम के साथ होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और इसी तरह से इनमें एक सिमिलैरिटी और भी है कि सूरह बकरा के जो लास्ट में हमने देखा था तो जो आयत थी लास्ट वाली 2 आयत, ठीक है, वो कुरान करीम की अजीम तरीन दुआओं में उनको शुमार किया जाता है। सेम उसी तरह से सूरह आले इमरान के जो लास्ट वाली जो आयत हैं ये भी उनको भी वही वाला जो है वो दर्जा हासिल है। इसी तरह सूरह बकरा के अंदर हमने देखा था कि उसको सूरह उम्मतैन कहा गया है, ठीक है। उम्मतैन का खिताब उसको इसलिए दिया गया
کہ اس میں دو صورتوں کے بارے میں ذکر ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، یہود اور نصارہ کے بارے میں. سیم لائک سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ دو امتوں کا ہی ذکر ملے گا، لیکن سورہ بقرہ میں زیادہ جو فوکس کیا گیا تھا وہ یہود کو کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، یہود کے ساتھ نصارہ کو بھی ریلیٹ کیا گیا تھا، لیکن زیادہ جو زور ہے وہ یہود کے اوپر دیا گیا تھا. لیکن یہ جو سورہ آل عمران ہے اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ نصارہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے یہ ان کے ساتھ اس کا جو ہے وہ زیادہ تر خطاب ہے. اچھا، یہاں سورہ آل عمران میں ہمیں ایک بہت ہی اہم واقعہ جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے کو ملے گا، کہ جس میں جو ہے وہ ایک وفد جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. ایک عیسائی پورا ایک وفد تھا، اور ان کے درمیان ایک اہم جو ایک اس کو کہہ لیں ایک معاہدہ تھا، یا ایک ان کو ایک آپشن دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، مبالہ کا آپشن. تو یہ جو مباہلہ والا آپشن تھا اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ مبالہ ایکچولی ہے کیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اب یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھا تھا کہ سورہ بقرہ کو زہراوین کا نام دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. زہراوین کا کیا مطلب ہے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ٹھیک ہے، ان دونوں کو زہراوین کا نام دیا گیا، یعنی کہ یہ جو دو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، یہ بہت ہی روشن، بہت ہی تابناک یہ جو دو صورتیں ہیں. اور اسی نسبت سے قرآن پاک کی یہ جو پہلی دو صورتیں ہیں ان کو زہراوین کا نام دیا گیا ہے، اور قرآن پاک کی لاسٹ جو دو صورتیں ہیں ان کو معوذتین کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. آگے سٹارٹ کرتے ہیں، اس پہ سورہ پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلی آیت ہے ہمارے پاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پہلی آیت ہے الف لام میم. تو یہ ہم سورہ بقرہ کے اندر بہت اچھے سے حروف مقطعات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ ان کو میں ڈسکس نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس دوسری آیت کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب آپ اس آیت کے اوپر اگر غور کریں گے تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے. اب یہ جو آیت ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 2، اس کے بارے میں بہت سے جو مفسرین ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر نا یہ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر دو اور آیات ایسی ہیں. ایک تو ہمیں سورہ بقرہ کے اندر ہم نے دیکھی تھی، لاسٹ جو ہم نے لیکچر کیا تھا آیت الکرسی میں یہ آیت آئی تھی جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اسی طرح سے ایک آیت اور آئے گی، وہ سورہ طٰہٰ میں آئے گی، ٹھیک ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں سیم یہی کلمات ہمیں ملیں گے. تو یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بہت سے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ جو ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اسم اعظم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسم اعظم کا اگر اس کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے. اچھا، اب یہ جو ساری میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان کو اگر ہم حدیث کی روح سے دیکھیں تو اس کا جو ہمیں ریفرنس ہے وہ ہمیں مسند احمد کی حدیث نمبر 8518 اور 5627 اور سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 2757. یہ جو تین ریفرنسز ہے اس سے ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، اسم اعظم کے حوالے سے بھی. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 2، یہ ہمیں تین جو جگہ ہیں وہاں سے یہ مل جاتی ہے، اور اس میں اسم اعظم ہے، تو یہ سارا جو ہے اس کا ریفرنس ہے. اچھا، اب یہ آیت ہے، اب اس میں دیکھیں اللہ اور الحی القیوم، ٹھیک ہے، یہ تین لفظ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ ٹھہرائے جاتے ہیں. لیکن اب اس میں اعظم ہے تو اس کا صحیح کسی کو پتہ نہیں ہے. سیم اسی طرح جس طرح سے ہمیں شب قدر کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی رات جو ہوتی ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ہمیں یہ اسم اعظم کے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ ان تینوں یہ جو نام ہیں ان تینوں میں سے کون سا اسم اعظم ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسم اعظم کے حوالے سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں، نزل الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ
اس نے نازل فرمائی ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھیں۔ اب یہاں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اب پچھلی آیت میں ہمیں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں یہ اگلی آیت میں، تیسری آیت میں جب کلام کی بات کی جا رہی ہے کہ وہی اللہ جو کہ حی بھی ہے، جو کہ قیوم بھی ہے، اسی جو معبود ہے وہی برحق معبود برحق ہے کہ جس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ اس کتاب مینس قرآن پاک کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کی جو کہ اس کے سامنے موجود ہے۔ اب قرآن پاک کے سامنے کیا موجود ہے؟ تورات اور انجیل، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور کیا ہے کہ آیت نمبر 4 ہے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے اتارا فرقان۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تورات اور انجیل تھی، یا یہ جو قرآن پاک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا؟ کہ یہ جو قرآن پاک ہے، تورات اور انجیل، ظاہر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، لیکن یہ جو قرآن پاک ہے یہ فرقان ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ قرآن پاک کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فرقان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اگر یہ فرقان کو ہم دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر سورہ انفال میں یوم الفرقان غزوہ بدر کے دن کو بھی کہا گیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب یہاں دیکھیں جیسے کنٹینیوٹی میں ایک بات چل رہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمیں نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے، پھر اس کے بعد ہمیں قرآن پاک کے بارے میں پتہ چلا کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور کیوں اتارا؟ کہ وہ فرق کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ یہ کتاب جو ہے وہ برحق ہے۔ اب اس کا جو بھی انکار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اس کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اوپر جس کو آپ بالکل ایک فار گرانٹیڈ لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ جس کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ آپ کو یہ نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے کتنے احکامات دیکھیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے پڑھ لیا، سن لیا، کچھ عرصے کے بعد آپ بھول جائیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ظاہر آپ جب بھول جائیں گے، آپ جب وہ جو احکامات آپ کو بتائے گئے آپ ان کو نہیں ان کو فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے انکار کر دیا، تو اس کا ان ریٹرن آپ کو کیا ملے گا؟ کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے میں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا، ہمیں شروع میں ہم نے پڑھا حی اور قیوم ہے، اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، یعنی کہ وہ پھر اگر انتقام لینے پہ آئے گا تو وہ پھر اس سے بڑھ کے کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 5 ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جس طرح سے چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکیم ہے۔ ہمیں یہ بہت اچھے سے معلوم ہے کہ اللہ ہی ہے جو کہ ہماری ماؤں کے پیٹوں میں وہ ہماری صورتیں بناتا ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ آنے والا جو بچہ ہوگا وہ لڑکی ہوگی کہ لڑکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنے بھی امور ہیں یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور اللہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 7، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں محکم آیات بھی ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ متشابہ ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہمیں اب یہ جو قرآن جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فرقان ہے، اب اسی قرآن کی آیات کے بارے میں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کی آیات کس طرح سے ہیں۔ دو ٹائپس کی آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک محکم ہے اور ایک متشابہات ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ محکم اور متشابہات سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو محکم کہتے ہیں وہ آیات کے جن میں ہمیں احکامات نظر آتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری محکم آیات دیکھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ محکم آیات کیا ہوتی ہیں؟ کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی،
ٹھیک ہے. یہ محکم آیات کیا ہیں کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے, کیا اللہ کو پسند ہے کیا اللہ کو ناپسند ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے موسٹلی قرآن پاک میں کیا ورڈ یوز کیا جاتا ہے, کتبہ. ہم نے سورہ بقرہ کے اندر دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ محکم جو آیات تھیں ان کو کتب علیکم الصیام, کتب علیکم القتال. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ جن چیزوں کے اوپر جو فرضیت اللہ تعالیٰ اگر لاگو کر دیتے ہیں تو وہ احکام ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے انہیں منوہن قبول کرنا ہے. ہمارے پاس اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں وہ اس میں کوئی ریلیکسیشن لے لیں. جیسے پردے کے احکامات ہیں تو پردے میں بہت سارے لوگ جو ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں چہرے کا پردہ تو نہیں ہے, اور نہیں اس طرح کا پردہ ہے, اس طرح کا مطلب اتنی کوئی دلیلیں آ جاتی ہیں, اتنے کوسچنز آ جاتے ہیں کہ بندہ خود یہ سوچتا ہے کہ ایک چیز اگر آپ کے ساتھ پراپر ایک ریفرنس کے ساتھ ایک پورے ایک ڈیٹیل کے ساتھ اگر سمجھا دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں جو لوگ ریلیکسیشن ڈھونڈتے ہیں یا اس میں کوئی چور راستے ڈھونڈتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ ایسے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ محکم آیات ہیں, اس کے بارے میں یہ اچھے طریقے سے جان لیجئے کہ اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو ہر حال میں ہم نے قبول کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ہم شریعت بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو لاز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی لاز ہیں, جتنی بھی شریعت ہے, وہ ہمارے پاس احکامیہ آیات ہیں. اب جو نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ یوز کیا گیا وہ ہے متشابہات. تو متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ یہ متشابہات جو ہوتی ہیں یہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ محکم کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ جو بھی احکامات ہوں گے ہم نے اس کو منوہن قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو متشابہات ہوتی ہیں, متشابہات بہت ساری کنفیوژنز جو ہیں وہ جن کو لے کر بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کنفیوژنز میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب متشابہات کیا ہیں؟ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ہمیں ملتا ہے عالم برزخ, عالم آخرت, عالم ارواح, ملائکہ, جنت, جہنم. ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں جو کہ قرآن پاک میں ہمیں نظر آتی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. وہ مطلب ایسی چیزیں جنہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے. مطلب ظاہرہ اب ہم اس جہاں سے جائیں گے تو ہمیں عالم برزخ کا پتہ چلے گا, ہم آخرت میں ہمیں عالم وہ آخرت جو ہوگا اس کا پتہ چلے گا, ہم آخرت میں اللہ کو, جنت, جہنم, ملائکہ کو, ان سب کو دیکھ سکیں گے. تو جو چیز ہماری آنکھ سے دور ہے وہ ایسا ذکر جن بھی آیات میں ہمیں ملے گا وہ آیات کیا کہلائیں گی؟ متشابہات. ٹھیک ہے. اچھا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ متشابہات کی 2 قسمیں ہیں, تو ایک قسم تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جن کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. لیکن آج کا جو ایک ماڈرن دور ہے, جو ایک جدید سائنسی دور ہے, اس کے اندر بہت ساری متشابہات ہیں جو کہ اب احکامیہ ہو گئی ہیں, محکم آیات ہو گئی ہیں. اب وہ کیسے کہ دیکھیں, جیسے قرآن پاک کے اندر ہے, سورہ یاسین کے اندر آیت 40 ہے, کلن فی فلک یسبحون, کہ ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. اب اگر اس کو آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو دیکھیں, ہم اس چیز کو سائنس پروف کر چکی ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اپنی آنکھ وہ اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے. مطلب ظاہر ہے سائنٹسٹ اس چیز کو ظاہر ہے انہوں نے آبزرو کیا ہے, پھر اس کے بعد ہی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے نا. تو مینس انہوں نے اس چیز کو فیل کیا, انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا, اس کو غور و فکر کیا, تو انہیں یہ چیز معلوم ہوئی. تو ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں زمین, چاند ہو گیا, چاند کو دیکھ سکتے ہیں, ستارے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں, سولر سسٹم ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک پورے ایک مدار کے اندر جو ہے وہ گھوم رہا ہے. تو کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ متشابہات تھی, لیکن آج کے دور میں وہ کیا ہو گیا, وہ متشابہات سے محکم آیات کی طرف جو ہے وہ ہو گئیں. کہ ظاہر ہے یہ چیز ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی چیز ہے سولر سسٹم کے اندر ہر چیز جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جو قرآن پاک کے اندر ہمیں آیات ملتی ہیں, بہت ساری ایسی آیات ہیں جو کہ آج وہ پروو ہو چکی ہیں. تو یہ جو تھا یہ محکم اور متشابہات تھا
کہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آگے بھی ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، تو اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے ہے ہمارے پاس اس سے آگے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ۔ اب اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ آیت نمبر 7 ہی ہے، اس کا جو ریمیننگ پورشن ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں کہ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو کہ ان میں سے متشابہ ہیں۔ اب اس کے پیچھے ان کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ وہ فتنے کی تلاش میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنت کو لے کے کتنے کوسچنز ہوتے ہیں، جہنم کو لے کے کتنے کوسچن ہوتے ہیں، عالم برزخ کو لے کے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیونکہ ان آیات کے تھرو سے، قرآن پاک کے تھرو سے اگر ہمیں کوئی بات معلوم بھی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی جس طرح سے ہم نے جو ہے وہ عالم برزخ جو ہے وہ نہیں دیکھا ہوا، تو یہ ان کا اور ہمارا سٹیٹس ایک ہی ہے، تو پھر یہ کیسے اتنے وثوق سے جو ہے وہ اس طرح سے ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسان مرے گا تو اس کے پاس منکر اور نکیر آئیں گے، وہ اس طرح سے کوسچنز کریں گے یا یہ سارا کچھ کریں گے۔ تو بہت ساری ایسی آیات تھیں کہ جن کو لے کر بہت سارے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جن کے دلوں میں فتنہ ہوتا ہے، شک و شبہات ہوتے ہیں، وہ ان کو لے کے جو ہے وہ بس ایک عجیب سا فتنہ وہ پھیلا دیتے ہیں۔ وابتغاء تاویلو، اور اس کی حقیقت اور مائیت معلوم کرنے کے لیے۔ اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کسی بھی آیت میں سے فتنہ اٹھانے کا، کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب کسی بھی چیز کی تہہ تک پہنچا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کی تہہ تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس لیے بھی چیزوں کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں سے کوئی ایک ایسا پوائنٹ نکال لیں، جیسے مشرکین مکہ کرتے ہوتے تھے کہ کوئی بھی ایک بات پکڑ لی اور پھر اس کو پکڑ کے تو وہ پھر فتنہ بنانا شروع کر دیتے تھے۔ جس طرح سے یہود و نصارہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے آیات کو لے کے اور اس میں سے اپنی مرضی کی تعویلیں کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے یا جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ متشابہ آیات کو لے کر وہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ لوگ جو کہ علم میں راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کی کل ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اب اس کا کیا ہے کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ کچھ پازیٹیولی غور و فکر کرتے ہیں اور کچھ نیگیٹیولی کرتے ہیں، تو جو پازیٹیولی کرتے ہیں، جو اپنے علم میں پختہ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی شک میں نہیں پڑتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر جو کہ ہوش مند ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک ٹرم یوز کی گئی ہے، اولو الالباب۔ تو یہ اولو الالباب جو ہے یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے عقل و فہم سے فیصلے کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک دعا کا جو ہے وہ منظر جو ہے وہ آ رہا ہے کہ پیچھے ہم نے آیت میں جس طرح سے پڑھا کہ جو فتنہ اور جو گمراہی اور کجی اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو اسی کے کنٹراسٹ میں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ یہاں پہ پیش کر کے کیا کہا کہ جس طرح آخر میں اولو الالباب کی بات کی گئی نا، تو اولو الالباب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جب ان کو غور و فکر وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دینا، اور اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی اور ہمیں تو خاص اپنے خزانے فضل سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اب دیکھیں جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری آنکھوں کے سامنے بہت ساری ایسی اگزامپلز ہیں کہ بہت بڑے بڑے عالم دین بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو اولو الالباب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارا یہ جو علم ہے، ہمارا یہ جو فہم ہے، یہ جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم کبھی بھی گمراہ نہ ہوں،
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ ہمیشہ ہر حال میں ہمیں بھی جو ہے وہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہاں تک لے کے آیا ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں اس راستے سے جو ہے وہ گمراہ نہ کرے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 9 دیکھیں، ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اے رب، ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ آخر میں ان لوگوں کا، اولو الالباب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے حاضر ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایسے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف بالکل بھی نہیں کرتا. اب یہاں پہ دیکھیے ہمارا اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر 10 ہے. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، ان الذین کفروا، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. اب اس چیز کو ہم نے تعویل عام میں بھی دیکھنا ہے اور تعویل خاص میں بھی دیکھنا ہے کہ تعویل خاص میں جو ہے یہ اس آیت سے مخاطبت جو ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر تعویل عام میں دیکھیں تو یہ ہم سب سے بھی ہے کہ اگر ہم بھی اگر کفر کی روش پہ چلتے ہیں، اگر اس کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اولئک ھم وقود النار. تو اور وہ لوگ سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے. آیت 11، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے تھے. اب آل فرعون کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کتنی بڑا ایک لشکر تھا اور کتنا کوئی مضبوط اور طاقتور اور اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بالکل ایک کس طرح سے اس کو ایک اتنی حقیر موت دے کے اس کو غرق کر دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اسی طرح سیم قوم لوط، قوم سمود، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. تو ان کے کیا حالات ہوئے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حال آل فرعون کا ہوا، جو کہ قوم لوط کا ہوا، قوم سمود کا ہوا، سیم اسی طرح کے معاملات جو ہیں اب یہ مشرکین کے ساتھ بھی ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ مخاطبت ان سے ہو رہی ہے نا، تو ان کو بھی بتایا جا رہا ہے. آگے کیا ہے، آیت 11 کا اگلا حصہ دیکھیں. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو کہ کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف گھیر کے لے جائے جاؤ گے. اب یہاں پہ دیکھیے مغلوب ہو کے رہو گے سے کیا مراد ہے کہ بھلے آج ان کا بہت سٹیٹس ہے، بہت طاقت ہے، سب کچھ ہے، ان کا روب ہے، دبدبہ ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں تم ہی جو ہے وہ مغلوب ہو جاؤ گے. اب یہ آخر میں مغلوب ہونے کا کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو مشرکین مکہ تھے، جب فتح مکہ ہوا تھا تو اس میں کس طرح سے وہ مغلوب ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور سیم اسی طرح جہنم میں آخرت میں بھی جو ہے یہ اسی طرح سے مغلوب ہوں گے اور سب کے سب جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے. وہ بئس المیعاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آیت 13 ہے، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی تھی. اب یہ دو گروہ کون تھے؟ یہ جنگ بدر کا جو ہے وہ واقعہ اب یہاں سے آگے ہمیں ملے گا کہ دو گروہ کون تھے. ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین مکہ تھے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، اور انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں. اب یہ ہم نے بہت اچھے سے یہ پڑھا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جسٹ 313. ٹھیک ہے. اور ان کے مقابلے میں یہ جو کفار تھے ان کا لشکر بہت بڑا تھا. ٹھیک ہے. اور
اب کیا ہوا کہ یہ مسلمان جو تھے وہ انہیں اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی وہ انہیں دگنے نظر آ رہے تھے. تو یہ نشانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو غالب کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتا ہے. اور اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. اب یہاں پہ یہ جو جنگ بدر کا واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے ساتھ جو ہے وہ اس سے جدا کر دیا تھا. اور بہت ساری اس میں نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل و فہم رکھتے ہیں، جو کہ غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں یہ جو آیت نمبر 14 ہے، آیت نمبر 14 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آیت نمبر 14 ہے یہ بہت زیادہ، اگر اس کو ہیومن نیچر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ آیت، کیونکہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر دنیا کی جو محبت ہوتی ہے وہ بہت ہی شدید ہوتی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی یہ بات جو ہے وہ ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب اس کا ریزن کیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا کے اندر اٹریکشن نہیں رکھیں گے تو پھر کیسے یہ دنیا کا نظام چلے گا؟ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قیامت تک آباد رکھنا ہے تو اس کی اٹریکشن بھی تو ضروری ہے نا، تاکہ دنیا کے اندر لوگوں کا دل جو ہے وہ لگا رہے. اب یہاں پہ کیا چیز ہے کہ اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ جب لوگ ہوں گے اور ان کی اٹریکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس اٹریکشن کا جو مین ایلیمنٹ ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ عورت اور مرد کی محبت. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، شہرت ہے، گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بہت ساری اٹریکشنز ہیں اس دنیا میں. لیکن جو مین اٹریکشن ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے؟ عورت اور مرد کی محبت. ٹھیک ہے. کیونکہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ ایک مین ریزن ہے اس دنیا کو بڑھانے کی، اس دنیا کو آباد رکھنے کی. ٹھیک ہے. تو یہاں ان آیات کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا، ہر طرح کی حدود جو ہے وہ ہمیں بتا دی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ جو لمٹس آپ کو بتائی ہوئی ہیں اگر آپ ان سے ایکسیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جو ایک بچت کا جو ایک رستہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا بتایا؟ تقویٰ. اب اس کو ہم ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت جیسے عورتیں اور بیٹے. اب یہاں اگر دیکھیں تو عرب کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اہل عرب میں اس وقت کیا ہوتا تھا کہ عورت اور بیٹے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو بہت مطلب ایک اٹریکشن کا ایک چیز سمجھی جاتی تھی. اور بلکہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی دنیا کے اندر سیم وہی چیز کنٹینیو ہے. اب عورت کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیوں اس کو رکھا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک ریلیشن ہے اس میں بڑا پوٹینشل رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا. اب ہوتا تو یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا، جیسے آج کل بہت سارے مسائل ہیں، معاشرتی اگر مسائل دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ فائنینشیل ایشوز کی اگر بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ جو چیز ایک فوقیت لے جاتی ہے وہ یہی عورت اور مرد کا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ آگے دیکھیں وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے، اور نشان زدہ گھوڑے اور مال اور مویشی، یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے عورت اور پھر بیٹے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سونے چاندی اور پھر گھوڑے. اب گھوڑوں کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا کہ گھوڑے عربوں میں بہت زیادہ جو تھے وہ پسند کیے جاتے تھے.
اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ مال مویشی اور کھیتی باڑی ان ساری جو اس وقت کے لوگوں کی ایک جو ان کی اٹریکشنز تھی نا، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گنا کہ یہ سب کچھ آخر میں کیا بتایا، ذالک متاع الحیات دنیا، کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف دنیا کی متاع ہیں، دنیا کا جو زندگی ہے یہ صرف اس کا ایک سر و سامان ہے، اور وہ بھی صرف چند دنوں کا. لیکن واللہ عندہ حسن المآب، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا لوٹنا ہے. یعنی کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری اٹریکشنز بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی ان ساری چیزوں سے وہ کئی درجے بہتر ہے. اب یہاں اگر دیکھیں، اگر اٹریکشنز کی بات کی جائے تو جیسے خیر کے ساتھ شر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیکی کے ساتھ بدی ہوتی ہے، اچھائی کے ساتھ برائی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سیم اسی طرح سے ہر چیز بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی وہ انسان جو کہ اپنے ایمان، اس کا آخرت کے اوپر ایمان ہے، تو دنیا کے اندر اس کو کتنی بھی اٹریکشنز مل جائیں، وہ اس کی کیا اس کی فیلنگز ہوں یا کیا اس کے جو ایک اس کے جو جذبات ہو سکتے ہیں وہ کچھ بھی ہوں، لیکن وہ کبھی بھی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو اپنے جو آخرت ہے اس کے اوپر وہ کبھی بھی فوقیت نہیں دیتا. کیونکہ اگر کوئی چیز اگر کسی انسان کے دل کے اوپر اگر وہ حاوی ہو جاتی ہے نا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، انسان اسی کا غلام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہی آپ کا رب ہوتا ہے. اگر کسی کو پیسے سے محبت ہے تو وہ پھر پیسے کا غلام بن جاتا ہے، اور پھر وہ پیسہ ہی اس کا رب بن جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ آگے جو ہے وہ آیت نمبر 15، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون ہے. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ساری بات بتا کے پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھلے اس دنیا میں بہت ساری اٹریکشنز کی چیزیں ہیں، بہت مطلب لذت کے سامان ہیں، لیکن جو میں اگر تمہیں بتاؤں تو کیا چیز بہتر ہے، وہ تقوی ہے، ٹھیک ہے. اور اس تقوی کے ریٹرن میں جو ہے وہ آپ کو کیا ملے گا، ایسے باغات کے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ تقوی کیا ہے کہ آپ نے آپ کے جو امور ہیں، آپ نے جو کام سر انجام دینے ہیں، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں اس کے اندر آپ نے رہتے ہوئے آپ نے وہ سارے کام سر انجام دینے ہیں. چاہے وہ کسی کا بھی حق ہے، چاہے وہ کوئی فرض ہے، تو جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کے کریں گے. تو مینز آپ اس کے ریٹرن میں کیا ہے کہ ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. خالدین فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں کو اتنی جو ڈیٹیل بتا دی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی جنت کا بھی ذکر کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ وہاں پہ باغات میں ہوں گے، اور سیم وہی ایک اٹریکشن والی چیز، ٹھیک ہے، جو دنیا میں تو ہے لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیریزن میں ایک چیز دی ہے کہ اگر دنیا کے اٹریکشنز میں آپ پڑھتے ہیں تو وہی اگر آپ اپنے نفس پہ قابو رکھتے ہیں، اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، تو آخرت میں جو اٹریکشنز آپ کو ملیں گی نا وہ بہت ہی پاکیزہ ہوں گی، ٹھیک ہے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے. آیت 16 ہے کہ جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اب دیکھیں، اب یہ جو آیات ہیں، جیسے اب اوپر سارا ذکر کیا گیا، تو اب یہ جو آیات ہیں، اب ان آیات میں جو اولل الالباب لوگ ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سارا کچھ پڑھ لیا، سن لیا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی جاؤں کہ ایک چیز آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ اس سورہ کے اندر، اور سیم اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر بھی ہمیں بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں.
اور اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر 17 ہے الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، والقانتین والمنفقین، اور فرمانبردار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کے امیدوار ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس سے بخشش کے خیر خواہ ہیں، وہ بخشش کے خواہ ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ جو کہ صبر کرنے والے ہیں، جو کہ سچ بولنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ایک اور بتایا گیا ٹائپ کہ وہ کون لوگ ہیں؟ جو اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے ہیں۔ اب یہ اوقات سحر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے دن کے اوقات میں تو وہ کرتے ہی ہیں استغفار، لیکن جو سحری کے وقت، یہ جو ایک ہم اکثر ایک حدیث دیکھتے رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رات کا جو تیسرا پہر ہوتا ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی دعا کو قبول کرنے والا کہ کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کر دوں، اور اسی طرح سے ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اولو الالباب لوگ جب یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو یہی سیم چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اوقات سحر میں اگر یہ والی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ آیت نمبر 18 ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ خود گواہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں۔ اب یہاں اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس آیت میں کیوں اپنی گواہی جو ہے وہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیکھا نا کہ اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ اس آیت کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے یہ توحید پہ بیسڈ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی صفات بیان کرنے کے بعد، دنیا اور آسمان کا نظام بیان کرنے کے بعد، یعنی کہ اس پورے قرآن پاک کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی ذات سے متعلق بہت ساری ہمیں نشانیاں ملتی ہیں، لیکن یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی جو ہے وہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو کام اللہ کر رہا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا۔ تو جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ آل عمران جو ہے اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ جو بات کی گئی ہے، جو خطاب کیا گیا وہ نصارہ کے ساتھ ہے۔ تو نصارہ کا جو ایک عقیدہ تھا، ٹھیک ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، تو یہاں پہ اس چیز کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرشتوں کی گواہی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، تو اس بات پہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح آگے کیا کہا گیا کہ وہ اولو العلم، اور اہل علم بھی اس کے اوپر گواہ ہیں۔ اب یہ اہل علم کیسے گواہ ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جو بھی بندہ قرآن پاک کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، جو کہ اس کی آیات کو سمجھتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھتا ہے، وہ بھی پھر جو ہے وہ گواہی دینے پہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ جو دنیا کا نظام ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو چل رہی ہے، یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو کہ یہ ساری چیزوں کو چلا رہا ہے۔ تو جب اللہ ہی ان سارے کاموں کو وہ دیکھ رہا ہے، سارے نظام کو چلا رہا ہے، تو پھر اوبویسلی اللہ ہی جو ہے وہ معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ آگے دیکھیں، آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ قائمًا بالقسط۔ اب اللہ جو ہے اسی آیت کے اندر ہمیں ایک جو ایک نظر آتا ہے
کہ کیا کہا جا رہا ہے، قائمم بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ کس کے اوپر بیسڈ ہے؟ عدل اور قسط کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب یہ قسط کیا ہے؟ قسط کا کیا مطلب ہے کہ عدل اور انصاف، ٹھیک ہے، کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ سارا عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی کام ہو رہے ہیں، جو بھی اگر کوئی رات آ رہی ہے یا دن آ رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے ایک ان کی ایک پورا ایک سسٹم ایک مقرر کیا گیا ہے جس کے اوپر یہ سارا کام کر رہا ہے۔ کس سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر چیز جو کہ اپنے دائرہ کار میں ٹھیک ٹھیک کام کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیں گے کہ جس طرح سے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو کائنات کا نظام ہے اس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، وہ ہر چیز جو ہے اس نے ایک یہاں پہ بیلنس رکھا ہوا ہے، تبھی تو ہر چیز اپنے صحیح دائرہ کار میں کام کر رہی ہے نا۔ اس چیز کی یہ چیز ہمیں سورہ رحمان میں بہت اچھے طریقے سے ہمیں نظر آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کیسے سورج، چاند، ستارے، یہ زمین یا آسمان، ہوا، فضا، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک اصول قسط کے متعلق جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئے ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ قسط سے کیا مراد ہے، کہ جتنا بھی یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ سب کے سب یہ چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے یہ وہی ہے جو کہ اس سارے نظام پہ غالب ہے، ٹھیک ہے، اسی کی حکمت کے ساتھ یہ جو کائنات ہے یہ چل رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، مگر باہمی زدم زدہ کے سبب سے، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا منظور شدہ، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس سے پہلے کیونکہ تورات اور انجیل کی بات ہو رہی تھی اور یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، تو جس طرح سے وہ اپنے آپ کو بہت ایک فضیلت والے درجے پہ دیکھتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی فضیلت حاصل تھی، سارا کچھ تھا، اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہوا تھا، عزت دی ہوئی تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ ساری جو چیز ہے وہ سب کچھ وہاں سے ہر طرح سے ختم ہو کے اب صرف اور صرف اسلام ہی ہے جو کہ اس وقت سب سے ایک پرومیننٹ دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر دیکھا، وہاں پہ زیادہ تر بات کس کے اوپر؟ ایمان کے اوپر کی گئی تھی، جیسے ہم نے لاسٹ والی جو 2 آیتیں تھے وہ بھی دیکھی تھی، ان میں بھی ایمان کے اوپر ہی بات کی گئی تھی۔ لیکن یہاں پہ جو دیکھیں گے ہم اس سورہ آل عمران کے اندر، تو یہاں پہ زیادہ تر جو بات کی گئی ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ اسلام کے اوپر، ٹھیک ہے، اسلام کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ آگے جس طرح سے یہ اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ایک جو اندر ان کے دل کا جو حسد تھا، جو ان کا ایک دلوں کے اندر جو کجی تھی یا ان کی جو آپس کی ضد تھی، اس کی وجہ سے جو تھا انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی ہے، وہ اگر حساب لینے پہ آئے تو وہ بہت جلد جو ہے وہ ہر ایک سے حساب لے لے۔ آیت 20 ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کے سامنے، یا میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور انہوں نے بھی جو کہ میری اتباع کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دے رہے ہیں کہ آپ جو اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، جیسے یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، تو اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں اور حق آ جانے کے باوجود بھی اگر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ
صرف ان کو اتنا کہہ دیں کہ میں نے تو ظاہرہ مجھے تو راستہ مل گیا، ٹھیک ہے، مجھے تو میری منزل مل گئی ہے، اور میں وہ اسی کی پیروی کرتے ہوئے میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا ہے. اور جن لوگوں کو میرے علاوہ جن لوگوں کو جو ہے وہ حق اللہ تعالیٰ نے، جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دینی تھی ان کو دے دی، اور وہ لوگ بھی پیروی کر رہے ہیں. تو جو اگر نہیں تم حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو، اگر سر تسلیم خم نہیں کرتے ہو، تو پھر تمہاری مرضی ہے تم جدھر بھی جانا چاہو. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ یہود و نصارہ اور امیین سے بھی، کہ کیا تم بھی اسی طرح سے اسلام لاتے ہو. یعنی یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے ان سے بھی، اور جو مشرکین مکہ، امیین سے کیا مراد ہے؟ مشرکین مکہ. تو یہاں ان تینوں سے مخاطبت کی جا رہی ہے کہ، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم بھی جس طرح سے میں اسلام لایا ہوں کیا تم بھی لاتے ہو، کیا تم بھی اپنا سر تسلیم خم کرتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا، بس اگر وہ بھی اس طرح سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں. اور اگر وہ منہ موڑ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ایک بتا دیں، ایک ڈائریکشن دے دیں، ٹھیک ہے. پھر بھی اگر وہ اس سے منہ موڑتے ہیں تو آپ کا کام صرف اور صرف آپ کا اتنا ہی ہے کہ آپ نے ان کو حق پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو وہ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ انہی کے اوپر ہے. لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے. جیسے پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے گا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ معاملات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 21. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں جو کہ انسانوں میں عدل اور قسط کا حکم دیتے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس آیت میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا یہود کی اور نصارہ ان لوگوں کی جو ہے وہ ایک حرکتیں جو ہے وہ بتائی گئیں کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا جو سب سے بڑا ظلم ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا. ان انبیاء کو قتل کیا کہ جو حق اور انصاف کا حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دوبارہ سے قسط کا لفظ استعمال آ گیا، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ انہوں نے عدل و انصاف کا حکم دیا لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کیا، ان انبیاء کو قتل کر دیا. اب یہ اس لیے بھی ہے کہ شاید ان کو انصاف کی بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی ہے، تبھی تو وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. آگے دیکھیں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. اگر یہاں ان الفاظ کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا تنزیہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری دے دیں. آیت 22 ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ اگر دیکھیں کہ جیسے مشرکین مکہ ہوتے تھے، ان کو یہ زہم ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اہل قریش ہیں، یا پھر ہم لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم جو ہے وہ حج کے لیے جو آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، سارا ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر جو ان کے نیک اعمال ہیں وہ بھی اکارت ہو جائیں گے. وَلَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا پھر کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. آیت 23 ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. اب یہاں ان لوگوں سے کیا مراد ہے؟ اب یہ اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہود و نصارہ دونوں. تو یہاں ان سے مخاطبت کی جا رہی ہے کہ انہیں جب کتاب دی گئی تھی اس میں واضح طور پہ یہ ساری باتیں بتائی گئی تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم،
اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف تو وہ اس کے مابین فیصلہ کریں. پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پیٹ پھیر لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے. اب یہاں دیکھیں کہ کس طرح سے بتایا جا رہا ہے یہود و نصارہ کو کہ ان کو حق جو ہے وہ مل گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر دوبارہ اگر ان کی جو اپنی کتابیں تھی وہ بھی حق تھی، لیکن اب یہاں قرآن نازل ہو گیا. اب قرآن کے حوالے سے ان کو اگر بلایا جاتا ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ جو ہوتا ہے وہ اپنی پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ بات کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار. اب یہ جو پیچھے آیت میں ایک روش بیان کی گئی ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی ہے، اور اگر چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن. یہ سیم وہی آیت ہے کہ جو کہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی دیکھی تھی. وہاں پہ بھی یہود کے حوالے سے یہ آیت ہمیں ملی تھی کہ یہود ظاہرہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی تھی اور انبیاء پہ در پہ ان کے بیچ میں نازل فرمائے تھے، تو یہاں وہ اسی چیز کو لے کے بہت زیادہ پراؤڈ ہو گئے تھے، اور اسی چیز کو لے کے وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اور اگر کبھی ہم چلے بھی گئے تو بہت کم، مطلب گنتی کے چند دن جو ہے وہ ہم جہنم میں گزاریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ایک مطلب قرآن پاک کے اوپر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، اس کے اوپر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں، اور جو ان کی اپنی کتابیں تھیں اس کے اندر جو ان کو احکامات بتائے گئے تھے اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے عمل نہیں کیا. نہ حلال کو حلال جانا، نہ حرام کو حرام جانا، اور سود کے حوالے سے ان کو کتنی آیات دی گئی تھی، اور بہت اسٹرکٹلی، جیسے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ شریعت موسیٰ جو تھی وہ بہت اسٹرکٹ تھی، اس کے مقابلے میں شریعت محمدی میں بہت ریلیکسیشن ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنی اسٹرکٹ شریعت ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر ان احکامات کو نہیں مانا. تو یہاں پہ اور پھر اس کے باوجود بھٹائی سے یہ کہنا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جہنم میں نہیں جا سکتے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَغَرَّاهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو یہ گھڑتے ہیں. اب یہاں پہ کیا اس بات کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی من گھڑت عقیدے ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف اسی لیے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے جو ہے یہ انہوں نے جو عقیدے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ خود کو انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ آخرت کے حوالے سے ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا نا کہ ہم لوگ جہنم میں نہیں جا سکتے. آگے دیکھیے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، یعنی کہ دنیا کے اندر آپ نے اچھائی کمائی ہے آپ کو اچھائی کا بدلہ مل جائے گا، آپ نے برائی کمائی ہے آپ کو اس کا بھی بدلہ مل جائے گا، اور پورا پورا بدلہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی کے اوپر بھی زیادتی نہیں کرتے ہیں. اب یہاں یہ جو آگے سٹارٹ ہو رہی ہے آیت نمبر 26، یہ اس کو بھی جیسے میں نے پیچھے کہا کہ اس کے اندر اس سورہ کے اندر بھی ہمیں بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پہ پڑھنے کو ملیں گی، تو یہ بھی ایک دعا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کہو اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، کل ملک تیرے اختیار میں ہے، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی خیر ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے عزت دینا بھی، اسی کے ہاتھ میں ہے ذلت دینا بھی. تو جو کچھ بھی اگر ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو اس میں ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھ لینی چاہیے
کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، اور تولج النہار فی اللیل، اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں پرو کر، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کس طرح سے صفات بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور پھر مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے۔ تو اس کی جو ہم ایک ایگزامپل جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح ایک مرغی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب مرغی جاندار ہے، اس میں سے جو انڈا نکلتا ہے وہ ہوتا ہے مردہ، اور پھر اگلی جو آیت ہے وہ تخرج المیت من الحی، کہ مردہ سے جو ہے وہ زندہ کو نکالتا ہے، تو اسی انڈے سے، انڈا جو کہ بے جان ہوتا ہے، اسی سے جو ہے وہ جاندار چوزا نکل آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اگزامپل دی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جاندار چیز سے بے جان چیز کو نکال لیتا ہے اور بے جان سے جاندار کو نکال لیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ آیت نمبر 28 ہے، اے اہل ایمان نہ بنائیں کافروں کو اپنے دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک اس کو احکامی آیت آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حکم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں، مومن جو ہے وہ کبھی بھی کسی کافر کو اپنا دوست نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب آپ ایک اس کو دوست بنائیں گے تو آپ کے جو آپس کے جو راز ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ شیئر ہوں گے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ صرف ایک جو رواداری کا ایک جو رشتہ ہے وہ بنا سکتے ہیں، ایسے ایک دعا سلام والا رشتہ ایک بنا سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دلی جو جذبات ہیں، وہ جو دلی رشتے ہیں وہ آپ ان کے ساتھ نہیں بنا سکتے۔ مَن یفعل ذَلِکَ فَلَیسَ مِنَ اللہِ فِی شَیْءٍ، کہ جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اب یہاں اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلیئر ایک جو انسٹرکشن ہے وہ دے دی ہے، ٹھیک ہے، کہ کافروں کو جو ہے وہ دوست نہیں بنانا۔ تو اس چیز کو اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں تو ہمیں اپنا انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کیا معاملات ہیں۔ ہم بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے یہ جو اہل کتاب ہوتے ہیں یا کوئی بھی دوسرے مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنی دوستیاں نبھاتے ہیں۔ ایون آج کل تو اتنا کوئی ایڈوانس دور ہو گیا ہے کہ ریلیشنز جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، اگر ہم وہی بات ہے نا کہ قرآن پاک سے دوری ہے، قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں احکامات کا ہی نہیں پتہ ہوتا، اور کتنا جو ہے وہ ایک ڈرا دینے والی آیت ہے کہ اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ سوچیں کہ اگر اللہ سے ہی اگر تعلق نہیں رہے گا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے۔ آگے دیکھیں، اللہ ان تتقوا منہم تقاتا، سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو، یعنی کہ حتی الامکان آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ان سے دور رہیں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے۔ آیت 29 ہے، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی کہ یہ چیز ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھی تھی کہ جو کچھ انسان کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب یہ چیز ظاہر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اگر نہیں معلوم ہوگا تو پھر کس کو معلوم ہوگا کہ زمین اور آسمان کے اندر کیا ہے۔ اگر جیسے ہم دیکھیں یہاں پہ اب ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے نا کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے، اگر انسان کی اگر بات کی جائے تو انسان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اپنے گھر میں کیا کیا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ دنیا میں جو ہے وہ زمین اور آسمان کے اندر کیا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ یہ جانتا ہے کہ انسان کے سینوں کے اندر کیا ہے، اس کائنات کے اندر کیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ آیت 33 ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کا تصور کرو کہ جس دن ہر جان اپنے سامنے موجود پائے گی ہر نیکی جو اس نے کی ہوگی اور ہر برائی جو اس نے کمائی ہوگی، اور ہر جان یہ چاہے گی کہ کاش اسے اس کے نامہ اعمال کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہوتا۔ اب یہ چیز ہم نے بہت اچھے سے پڑھی تھی کہ آخرت میں جو کافر لوگ ہوں گے، جب ان کو ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ جب دیا جائے گا ان کے بائیں ہاتھ میں، تو ان کی یہ بہت شدید خواہش ہوگی کہ کاش ان کے اور ان کے نامہ اعمال کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ آ جائے، ٹھیک ہے، کہ انہیں یہ جو نامہ اعمال ہے یہ انہیں ملے ہی نہ، انہیں یہ نظر ہی نہ آئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ سے ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیا ہے کہ آپ ہر معاملات میں جو ہے، کوئی بھی اگر زندگی کا کوئی معاملہ ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، آپ ممکن جو جتنی بھی لمیٹیشنز ہیں ان کے اندر رہ کے جو ہے وہ کام کریں۔ آیت 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اچھا، اب یہ جو دو آیات ہیں 31 and 32، ٹھیک ہے، ان کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اسی طرح اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 32 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہیں۔ اب یہ جو دو آیات ہیں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 31 اور 32، ان دونوں کے اندر ہمیں ایک جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ ایک کیا ہے کہ کیا کہا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بھی پیروی کرو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں اطاعت، اور پھر اس کے ساتھ اگلی جو آیت یہ جو آیت نمبر 31 ہے اس میں فَاتَّبِعُونِی، اس سے کیا مراد ہے کہ میری پیروی کرو، یعنی کہ اتباع کرو۔ اور اسی طرح سے آیت جو 32 ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اطیعوا اللہ و رسول، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ تو دو جو ٹائپس ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک اطاعت اور ایک اتباع۔ اب ہمیں ان دونوں یہ جو ٹائپس ہیں، یہ جو دو ٹرمز ہیں جو یوز کی گئی ہیں ان آیات میں، ان کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتباع کیا ہوتی ہے اور اطاعت کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اطاعت کو، کہ کوئی بھی چیز جو کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی حکم، اس کو ماننا ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو وہ کیا ہوگا، کفر کہلائے گا۔ یعنی کہ اگر سمپل سی اگر ڈیفینیشن دیکھیں ہم اطاعت کی، تو اطاعت سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے اوپر سر تسلیم خم کرنے کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے جو برعکس جو اتباع ہے، اتباع کا کیا مطلب ہے کہ یہ اسپیسیفکلی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اطاعت جو ہے، اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا حکم ہے نا، لیکن اتباع میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پرسنالٹی ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو پروفٹ ہے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لائف کیا تھی، انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ اگر ہم ان کو کھوج کے نکالتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم اگر معلوم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اتباع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو میں اور اگر آسان کر کے اگر آپ کو سمجھاؤں
تو جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عام جیسے آج کل کے اس دور میں ہم کسی کوئی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، کوئی سلیبریٹی ہوتی ہے، تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کا سٹائل دیکھتے ہیں، اس کے بات کرنے کا سٹائل، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، بات چیت کا سٹائل، ہم ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مینز ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ اب یہاں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اتباع ہم نے کیسے کرنی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے تو احکامات جو قرآن اور حدیث کے احکامات ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتباع ہم نے کس چیز میں کرنی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گھر نہیں بنایا پراپر، کوئی جائیداد نہیں بنائی، ان کا جو ان کا پیشہ تھا تجارت، انہوں نے نبوت کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، بہت سادہ لائف گزاری۔ تو اگر ہم اتباع کرتے ہیں تو ہم ان معاملات میں ان کی اتباع کریں، ہم ان ساری چیزوں کو فالو کریں، تو وہ کہلائے گا کہ ہم اپنے نبی کی اتباع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو میری اتباع کرے گا وہ کیا ہوگا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اب یہاں ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور بھی یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ اتباع میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اطاعت کا جو معاملہ ہے اس میں کوتاہی قابل قبول نہیں ہے۔ جو حلال ہے وہی حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس کو ہم اپنی مرضی سے حلال یا حرام نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں اگر وہ حلال ہے تو ہم نے اس کو حلال سمجھنا ہے، ہم نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر دینا کہ جی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو حلال کیا تو کیوں کیا، نہیں، ہم نے جس طرح سے اس کو پیش کیا گیا ہم نے ایز اٹ از اس کو لینا ہے، یہ جو ہے یہ اطاعت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اطاعت سے انکار کرتا ہے وہ پھر کافر کہلاتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی اونچے درجے کا مسلمان کیوں نہ ہو۔ تو یہاں ہم نے ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، اطاعت اور اتباع کو۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 33 سوری۔ اب اس کو اگر ہم سٹارٹ کریں تو اس میں یہ ہمارا جو ہے یہاں سے 12واں رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی بات کی تھی وہ ساری کی ساری بات جو تھی وہ یہود و نصارہ کے ضمن میں تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سوری، اس سے پہلے جو تھی وہ ہم نے جو بات کی تھی وہ ساری کچھ نصارہ کے حوالے سے، کچھ مشرکین کے حوالے سے، لیکن اب یہ جو آیت ہے، یہ جو رکوع پورا آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ نصارہ سے براہ راست اس میں مخاطبت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے نصارہ نے ایک وہ جو ٹرینٹی والا ایک عقیدہ جو انہوں نے ایک بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے بہت اچھے سے پڑھا کہ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رکھ کے اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب کو ڈسکس کیا جائے گا، اور یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ جو ہیں، یہ جو ان کا عقیدہ تھا نصارہ کا، وہ بالکل جو ہے وہ ایک غلط عقیدہ ہے، اور اس کے برعکس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی جو ولادت کے حوالے سے لے کر یہ جو نصارہ تھے، انہوں نے جو پورا ایک علیحدہ سے ایک چیز جو پوری ایک کریٹ کی کہ وہ لوگ کیا کہتے ہوتے تھے کہ ان کی جو ولادت ہے وہ معجزانہ طریقے سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اگر معجزانہ سے ہی اگر ریلیٹ کیا جائے تو یہاں پہ کیا ہے، کیا مطلب اگر صرف معجزانہ ایک جو پیدائش ہے اس کو اگر ہم لے کے کہیں گے تو معجزانہ پیدائش تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو چلیں ان کی تو ان کی والدہ تھیں، لیکن یہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کی تو اگر جس طرح سے وہ اس عقیدے کو سامنے رکھ کر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس چیز کو اگر آپ بیس بنا رہے ہیں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ تو زیادہ معجزانہ ہے، وہ تو بڑا معجزہ ہے کہ وہ تو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو حضرت جو یحییٰ علیہ السلام ہیں،
ٹھیک ہے، جن کا ذکر ہم آگے دیکھیں گے. ان کی بھی پیدائش جو تھی وہ معجزانہ تھی، کیونکہ ان کو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ان کا قصہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم دیکھیں گے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ایج تھی وہ 99 یا راؤنڈ اباؤٹ 98 یا 99 ایئرس تھی جب حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بانجھ عورت سے اور اتنی بوڑھی عورت سے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو یہ بھی تو ایک معجزہ ہے. تو اگر یہی چیز اگر معبود اگر ٹھہرتی ہے تو پھر تو یہ حضرت آدم علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو معبود بنایا جائے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 33 دیکھتے ہیں. یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو تمام جہان پر. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان سب کو ایک یہاں پہ ان کو مخاطب کر کے یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا گیا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے. یہ ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اسی طرح سے پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور یہ سارے تقریباً یہ ایک ہی اسرہ سے ایک ہی چین سے تھے. تو یہاں پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب یہ جو جس طرح کے ان کا نصارہ کا عقیدہ ہے، تو اگر یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر تو ان کو زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. آیت 35 ہے. اور جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے بچے جو بچہ میرے اے میرے رب جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری ہی نظر کرتی ہوں ہر ذمہ داری سے چھڑا کر. اب یہاں پہ دیکھیے یہاں سے آگے ہمیں حضرت جو عمران ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر مل رہا ہے. حضرت عمران نے میں نے شروع میں بھی آپ کو کہا کہ یہ حضرت مریم جو ہیں یہ ان کے والد ہیں، ٹھیک ہے. ان کی والدہ کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے کیا کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں، بس تو اس کو میری طرف سے قبول فرما اور یقیناً تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. آیت 32 ہے. اور جب انہیں وضع حمل ہوا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب یہ تو میں ایک لڑکی جن گئی ہوں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اور اے پروردگار میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے حملوں سے. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو حضرت جو مریم ہیں ان کے پیدائش کا پورا ایک جو واقعہ ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہاں پہ یہ ساری جو کنورسیشن ہے یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عمران کی بیوی تھی یعنی کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں یہ بہت ہی ایک متقی قسم کی عورت تھیں، اور جب یہ پیگننٹ ہوئی تھیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے جو بھی مطلب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کا بیٹا وہ پیدا ہوگا اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ دے دیں گی. لیکن کیا ہوا کہ جب ان کا جو ڈیلیوری ہوئی تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بیٹی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ اب دیکھیں آیت 32 میں کس طرح سے کہہ رہی ہیں وہ کہ اے میرے رب یہ تو میں نے ایک لڑکی جن گئی ہوں. تو مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو یہ علم ہے کہ کون سے رحم میں بیٹا ہے یا کون سے رحم میں بیٹی ہے. تو یہاں ان کی ایک سادگی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ اب آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو کہا ہے کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، لیکن اس نے یہ جو بیٹی جنی ہے یہ اس کے جیسا کوئی بیٹا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یہاں ان کی والدہ کی ایک دعا نظر آتی ہے کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اے پروردگار میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے حملوں سے. یعنی کہ یہاں سے ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ان کی دعا کے اندر حضرت مریم جو ابھی پیدا ہوئی ہیں ان کے اور ان کی آگے اولاد کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو اور اس کی جو اولاد ہوگی اس کو شیطان کے شر سے دور رکھنا. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں آیت 37 اس میں کیا کہا جا رہا ہے تو بس تو قبول فرما لیا اس کو یعنی کہ حضرت مریم کو اس کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، اور اس کو پروان چڑھایا بہت اعلیٰ طریقے پر، اور اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا. اور جب بھی زکریا ان کے پاس جاتے محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جب وہ ان کی پیدائش ہو گئی وہ ان کو لے کے آ گئیں، اور
ان کی جو پیدائش کا ذمہ تھا وہ ملا حضرت زکریا علیہ السلام کو، ٹھیک ہے. اور ان کا آگے سے جو ہے وہ ہمیں قصہ ملتا ہے کہ وہ جب بھی حضرت زکریا ان کے پاس آتے تھے تو وہ ہمیشہ ان کے پاس رزق پاتے تھے، ٹھیک ہے. اب اس رزق سے ہم دو چیزیں جو ہیں وہ دو مفہوم لے سکتے ہیں کہ وہ رزق جو ہوتا ہے وہ دنیاوی رزق بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ علم و حکمت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جب بھی حضرت مریم سے بات کرتے ہوتے تھے تو وہ اتنا کوئی سالڈ آنسر دیتی ہوتی تھی، وہ اتنا حکمت سے بھرپور ہوتا تھا اور علم اس کے اندر نظر آتا تھا کہ انہیں یہ چیز فیل ہوتی تھی کہ اس لڑکی کے اندر جو ہے وہ اتنی حکمت اور اتنی معرفت کہاں سے آتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پوچھتے کہ اے مریم تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، یعنی کہ اب اس سے دو مفہوم جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ رزق بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی رزق بھی اور علم و حکمت بھی. تو آگے سے وہ کیا جواب دیتی کہ وہ کہتی تھیں کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں جو ہے وہ آیت 38 ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا آگے سے واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں جب انہیں یہ مشاہدہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی وقت اپنے رب کے حضور ایک دعا کی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا دعا کی کہ قالا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ انہوں نے کیا کہا کہ اے میرے رب تو مجھے بھی اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ مشاہدہ ہوا کہ یہ جو مطلب حضرت جو مریم ہے یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ایک عنایت ہے ان کے اوپر، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے پاس جو علم و حکمت ہے یا جو ان کے پاس دنیاوی رزق ہے تو یہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے، تو انہوں نے جیسے ہی انہوں نے یہ چیز انہیں فیل ہوئی تو فوراً انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اندر جو ایک دل میں ایک چھپی خواہش تھی اپنی اولاد کی، تو انہوں نے فوراً سے وہ اپنی جو ایک خواہش تھی اس کا اظہار کر دیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تو مجھے بھی جو ہے وہ اپنے پاس سے ایک اولاد عطا کر، پاکیزہ اولاد. اب اس کے آگے دیکھیں آیت 39 ہے، تو فرشتوں نے انہیں ندا دی جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، جو تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی، اور وہ سردار ہوگا اور نفس پر قابو رکھنے والا ہوگا اور وہ نبی ہوگا صالحین میں سے. اب یہاں پہ دیکھیں جیسے ہی انہوں نے دعا کی تو فرشتوں نے جو ہے وہ ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے ان کو ایک بشارت دے دی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو ایک بیٹے کی جو ہے وہ بشارت دی ہے اور اس کا نام بھی بتا دیا کہ یحییٰ ان کا نام ہوگا اور وہ ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. اب یہ ایک کلمے کی تصدیق جو ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے. اب وہ کلمہ کیا ہے؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ ورڈ استعمال کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور پھر وہ اپنے نفس پر قابو پانے والا ہوگا. آگے آیت نمبر 40 دیکھیں کہ زکریا نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ ابھی مطلب وہ ان کا ایک یہاں سے انداز نظر آ رہا ہے نا کہ وہ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں اور انہوں نے دعا بھی کر دی اور پھر انہیں خوشخبری بھی مل گئی، تو اب وہ خود ہی ایک شک میں مبتلا ہو گئے کہ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو پھر میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی؟ حالانکہ جو جوانی والی عمر تھی وہ ساری نکل گئی اور ابھی جو ہے تو ابھی کس طرح سے ہوگا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا جواب دیا کہ فرشتوں نے کیا جواب دیا کہ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ نے فرمایا اس طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پروسیس کو بھی فالو نہیں کرتا کہ بھئی پورا ایک وہ 9 مہینوں والا پروسیس ہو، ایج ہو، ہر چیز ہو تو تبھی جو ہے وہ اولاد ہو سکتی ہے. نہیں، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے تو وہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے کن فیکون، تو وہ پھر وہ کام ہو جاتا ہے. اب یہاں ہمارا ٹائم جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آیت 40 کے اوپر اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کنٹینیو کیا جائے گا.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفانی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان استغفرک واتوب الیک جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. آپ کا بیان ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے